आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी पीटीआई हुकूमत अब इक़्तिदार में अपनी बका की जंग लड़ेगी और इसका आज वाज़ेह खाका सामने आ गया है। ये पूरा मामला एक फ़ैसला कुल मोड़ में दाखिल हो गया है। पाकिस्तान में पीटीआई हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे, यानी कि 2023 के आखिर में इलेक्शन हो और वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म हों जो कि अपनी मुद्दत पूरी करे। इन दोनों बातों का तयन अब आइंदा 3 हफ्तों में हो जाएगा। बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है और पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ़ैसला कुल मोड़ है। इसकी वजह यह है कि आज अपोजिशन जमातों ने बिल आखिर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का मुसव्वदा जमा करा दिया है और इसके 86 MNAs ने दस्तखतों के साथ कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन कर दी है। अपोजिशन तहरीक एतमाद का दबाव, PTI के अंदरूनी इख्तलाफात, अवामी मकबूलियत, महंगाई, माशी मुश्किलात, खारजा पॉलिसी समेत हुकूमत को हर जगह, इमरान खान को हर जगह मसाइल ही मसाइल का सामना है। एक अंबार है जो उनके सामने है और यकीनन अगर ये बका की जंग है तो इसमें इस वक्त इमरान खान की पोजीशन इस वक्त कमज़ोर नज़र आती है। मुस्लिम लीग, नून और पीपल्स पार्टी समेत अपोजिशन जमातें हुकूमत की जान को आ चुकी हैं। विफाक और पंजाब में PTI को घर भेजने की आज हिकमत अमली को हतमी शक्ल दी गई। किससे मिलने जा रहे हैं? आज अपोजिशन जमातों ने तहरीक अदम एतमाद के लिए कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन जमा करा दी है और हम उसकी मदद करें। एक तरफ पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च ने आज इस्लामाबाद के डीग चौक पर दस्तक दे दी है। अब वो वक्त आ गया है कि हम आगे बढ़ के और इस नापाक प्राइम मिनिस्टर को निकालें। भाई खान साहब बोलिए। दूसरी जानिब PTI के मोतबर रहनुमा जहांगीर तरीन के साथ अब्दुल अलीम खान भी हुकूमत से सरकशी का ऐलान कर चुके हैं। सियासी लोग हम हर एक से रब्ता रखते हैं और जब सियासी हालात इस तरह के होते हैं तो फिर हमने कोई ना कोई तो हमने अपना रोल प्ले करना होता है। अफसोस है कि इस मुल्क की माशी हालात जो है ना वो एक ऐसे जगह पे आ गए हैं कि बहुत अवाम का गुजारा करना महंगाई के सामने, तूफान के सामने बड़ा मुश्किल है। मैंने इमरान खान का साथ इसलिए दिया था कि इस पाकिस्तान में एक वाहिद उम्मीद थी कि जो इमरान खान की शक्ल में लोगों ने देखी थी। आज पंजाब में जो कुछ हो रहा है और जिस तरीके से हुकूमत का कारोबार चल रहा है, PTI को वोट देने वालों को इस पे तशवीश है। जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। साबिक मुआवन खुसूसी नदीम अफजल चंद पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं। एक और साबिक मुआवन खुसूसी सरदार यार मोहम्मद रिंद ने आसिफ जरदारी से मुलाकात की है। खान साहब मुखालफत वो सुनना नहीं चाहते, वो समझते हैं कि PTI इंडिविजुअली ज़ाती उनकी पार्टी है। जहांगीर तरीन से बराह रास्त मुशावरत के लिए अब्दुल अलीम खान आज लंदन रवाना हो गए हैं। आज ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने तरीन अलीम ग्रुप के नाराज़ अरकान को वज़ीर आज़म हाउस तलब किया और इनकी शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात सुने। तरीन अलीम ग्रुप की मुस्लिम लीग काफ से खुफिया राब्तों की भी गैर मुसद्दक़ा इतलात हैं। खबरों के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने आज वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात में इस्तीफ़ा देने की पेशकश की, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने काम जारी रखने का हुक्म दिया और एक बार फिर उस्मान बुज़दार पर 100% एतमाद का इजहार किया। इतलात के मुताबिक एक विफाकी सिविल इदारे ने वज़ीर आज़म इमरान खान को हुकूमत के मुमकिना मुनहरफ 28 अरकान की फहरस्त पेश की है, जिसमें शामिल तमाम अरकान का ताल्लुक PTI से है, जबकि इत्तेहादी जमातों के अरकान का जिक्र नहीं। ताहम वज़ीर आज़म इमरान खान हलीफ जमातों को मनाने के मिशन पर गामजन हैं। पिछले हफ्ते में वज़ीर आज़म इमरान खान चौधरी बरादरान से मिलने उनके घर गए और चौधरी मुनिस इलाही से अपने दफ्तर में मुलाकात की। कल वज़ीर आज़म इमरान खान कराची आएंगे। उनका MQM के बहादुराबाद मरकज़ जाने का भी इम्कान है। कसीर जहती चैलेंजेस के साथ वज़ीर आज़म इमरान खान को PTI हुकूमत की साख और अपनी मकबूलियत के हवाले से भी टफ टाइम का सामना है। हालिया गैलप सर्वे के मुताबिक सियासी मकबूलियत के एतबार से वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क में दूसरे नंबर पर हैं। पंजाब और सिंध समेत खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी अब नवाज शरीफ की कारकर्दगी के मोतरफ हैं। आज जारी होने वाले बैनुल-अक़वामी इदारे इप्सोस सर्वे के मुताबिक PTI हुकूमत में पाकिस्तान के अवाम का असल मसला महंगाई और बेरोजगारी है। सर्वे के मुताबिक 80% अवाम का कहना है कि मुल्क गलत सिमत में चलाया जा रहा है। मैं ये यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूँ,
خارجہ امور میں امریکہ، روس اور مغربی ممالک کے حوالے سے مبہم پالیسی اور یورپی یونین کو کھری کھری سنانے کے دو ٹوک بیانیے نے بھی وزیر اعظم عمران خان کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ روس یوکرین جنگ نے وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت کے معاشی چیلنجز میں کئی گنا اضافہ کیا ہے۔ عالمی منڈی خام تیل، LNG، کوئلہ، گندم، پام آئل بلند ترین سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم کی قیمتیں 2 گنا ہو چکی ہیں۔ آج برینٹ آئل $129 فی بیرل تک پہنچا، اور پاکستان میں نہ صرف پیٹرول، ڈیزل اور بجلی سستی کر دی گئی ہے بلکہ 4 ماہ تک قیمتیں منجمد کر دی گئی ہیں۔ محتاط اندازوں کے مطابق اس سال پاکستان میں پیٹرولیم کا امپورٹ بل $21 ارب، یعنی پچھلے سال سے 100% زیادہ ہوگا۔ عالمی منڈی میں آسمان چھوتی کموڈٹی پرائسز کے علاوہ اس وقت ملکی معیشت کے اہم اشاریے ہیں، جیسے کہ مہنگائی، گردشی قرضے، کرنٹ اکاؤنٹ، تجارتی خسارے کی صورتحال مایوس کن ہے۔ اور اس پوری صورتحال میں وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ ہفتے پاکستان کے لیے ایک تاریخی ریلیف پیکج کا اعلان کیا، جس کے اندر پاکستان واحد ملک ہے دنیا میں جہاں پر ڈرامائی انداز میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں اس کیفیت کے اندر کم کر دی گئی، جبکہ وہ دن دونی رات چوگنی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ اس میں پاکستان میں پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں کم کی گئی، بجلی کی قیمتیں کم کر دی گئی، دوسری کئی مراد دی گئی ہیں۔ یقیناً یہ فیصلہ سیاست پہ مبنی ہے۔ معاشی اعداد و شمار اس کو سپورٹ نہیں کرتے، بلکہ یہ ایک خطرناک رجحان کی عکاسی کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان اگر اس انداز کی سبسڈی دیتا رہا تو معیشت کے بقیے ادھر جائیں گے، خدا نخواستہ۔ ایکسچینج ریٹ بھی اب یعنی کہ ڈالر کی سطح بلند ترین سطح پہ پہنچ رہی ہے۔ آج انٹر بینک میں ڈالر $178.69 کا ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان بظاہر پر اعتمادی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ناقابل تردید چیلنجز کے حصار میں ہیں۔ PTI کے اتحادی جماعت عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے کل ایک پریس کانفرنس میں PTI حکومت کو بحران سے نکالنے کے لیے بڑی دردمندانہ دعائیں کی۔ اس سے قبل ایک انٹرویو میں شیخ رشید احمد نے اتحادیوں کو منانے اور PTI کو اپنا عملہ درست کرنے کی سخت تلقین بھی کی تھی۔ ہمارے میں کس چیز کی اکڑ ہے؟ ہماری گردن میں سریا کیوں ہے؟ ہمارے پاس عاجزی کیوں نہیں ہے؟ ہم الفاظوں کا بہتر استعمال کیوں نہیں کرتے؟ ہم سیلف انجریز کیوں لیتے ہیں؟ ہم اپنے لیے مسئلے کیوں پیدا کرتے ہیں؟ فیصلہ میرے مولا کے پاس ہے، فیصلہ میرے مولا کے پاس ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ عمران خان کو، وزیر اعظم کو اس بحران سے نکالے، اور انشاءاللہ نکالے گا۔ عمران خان انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو وہ اس سارے بحران سے نکلے گا انشاءاللہ۔ عدم اعتماد ناکام ہوگی اور عمران خان کی یہ اطمینان کی تحریک ہوگی۔ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ کے حکم سے کہ عمران خان جو ہے یہ تحریک اطمینان ہوگی عمران خان کے لیے، اور عدم اعتماد اپوزیشن پہ ہوگا، اور ان ساروں کو ایک ہی ٹوکرے میں بند کر دے گا عمران خان۔ عمران خان انشاءاللہ تعالی کنٹینیو کریں گے۔ آج عالمی یوم خواتین سے متعلق ایک تقریب سے خطاب میں عمران خان صاحب نے شیخ رشید احمد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ شیخ صاحب یاد رکھیں، کپتان جب میچ کھیلتا ہے تو وہ اپنے مخالف کی ہر چیز کے لیے تیار ہوتا ہے، مخالف کی ہر حکمت عملی پر نظر رکھتا ہے۔ ہمارے ملک میں سب سے بڑی جہاد ہم لڑ رہے ہیں کیونکہ یہاں طاقتور قانون کے نیچے نہیں آنا چاہتا، تو وہ NRO مانگتا ہے، وہ بلیک میل کرتا ہے کہ اگر آپ نے مجھے میری چوری معاف نہ کی تو میں آپ کی گورنمنٹ گرا دوں گا۔ لیکن آپ کے سامنے جو آدمی کھڑا ہے وہ جب تک زندہ ہے ان کو NRO نہیں دے گا، جہاد لڑے گا ان کے اگینسٹ، کیونکہ اس میں میرے ملک کی بہتری ہے۔ شیخ صاحب یہ یاد رکھیں، کپتان جب میچ کھیلتا ہے نا تو وہ اپنے مخالف کی ہر چیز کے لیے تیار ہوتا ہے کہ اگر وہ ٹاس جیتے گا تو میں کیا کروں گا، میں ٹاس جیتوں گا تو میری ٹیم کیا ہوگی، وہ اگر وکٹ تیز بلائے گا تو میں کون سی بولنگ کھلاؤں گا۔ یہ جو بھی یہ مخالف میرے ہیں، یہ چوروں کا ٹولہ، ڈاکوؤں کا پلندہ، گلدستہ، یہ جو بھی کریں گے میں ان کے لیے تیار ہوں، اور انشاءاللہ مجھے کبھی شک نہیں ہے کہ میرے اللہ نے ہر چیز جو میں نے کی ہے اس نے مجھے کامیاب کیا ہے، اس میں بھی وہ مجھے کامیاب کرے گا۔ بہرحال عمران خان رہیں گے، PTI حکومت رہے گی یا نہیں، اب اس کے لیے بہت طویل انتظار عوام نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ اگلے 3 ہفتوں کے اندر، 3 ہفتوں سے 24-25 دن کے اندر اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا۔ رمضان میں یہ بات بالکل کلیئر ہوگی جب روزے شروع ہوں گے انشاءاللہ کہ پاکستان میں اب حکومت کس کی ہوگی اور پھر آگے کا نقشہ کیا ہوگا، وہ سب سامنے آ جائے گا۔ اس موضوع پہ ہم آج کا خصوصی پروگرام جاری رکھیں گے، ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بظاہر پاکستان اقتدار کی تبدیلی کی جانب گامزن ہے، ایک اور حکومت پاکستان میں اپنی مدت پوری کی ہوئے بغیر ختم ہونے والی ہے، یا بظاہر لگتا ہے کہ وہ ختم ہو جائے گی، اور یہ امکان بالکل خارج از امکان نہیں ہے کہ وزیر اعظم عمران خان بھی اپنی مدت پوری نہ کر سکے مگر اس سلسلے کا حتمی فیصلہ
ہونا باقی ہے. یہ صرف امکانات ہے, یہ گمان ہے. بہرحال اگلے 21 سے 24 دن کے اندر اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا. عمران خان رہیں یا جائیں, مگر پاکستان کی معیشت کو اس وقت سنگین ترین بلکہ دگرگوں چیلنجز کا سامنا ہے. ایک جانب عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں, جو کسی بھی ملک کے لیے, چاہے وہ ترقی یافتہ ہو یا ہمارا جیسا ترقی پذیر ملک ہو, اس کے لیے ایک تباہ کن صورتحال ہے. آج بھی عالمی منڈی میں تیل $130 فی بیرل کے قریب پہنچ گیا ہے, مگر جو صورتحال بن رہی ہے مسلسل, ماہرین اس بات کو, اس امکان کو رد نہیں کر رہے کہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت $200 تک پہنچ سکتی ہے. روس نے تو دھمکی دے ڈالی ہے کہ یہ $300 فی بیرل بھی ہو سکتی ہے. دوسری جانب دوسری کموڈیٹیز اور انرجی کے دوسرے ریسورسز کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. LNG کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, کولے کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہو چکا ہے, گیہوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, اور اسی پس منظر میں پاکستانی روپے کی قدر میں مزید کمی آتی جا رہی ہے. آج اس سلسلے میں ایک بار پھر ایک بہت بڑی کمی ہوئی. تاریخ کی کم ترین سطح $178.69 کا انٹر مارکیٹ میں پاکستان کا ڈالر ہو گیا. اس پوری صورتحال میں وزیر اعظم عمران خان سیاسی دباؤ میں فیصلے کر چکے ہیں. پاکستان میں الٹی گنگا بہہ گئی ہے. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی, اور گزشتہ ہفتے وزیر اعظم عمران خان کا یہ فیصلہ یقیناً دنیا میں معاشی ماہرین کو حیران کر گیا. نہ صرف یہ کہ پیٹرول اور ڈیزل میں $10 پر لیٹر کمی کر دی گئی, بلکہ بجلی جس کی لاگت میں مزید اضافہ ہو رہا ہے, اس کی قیمتوں میں بھی $5 فی یونٹ کمی کر دی گئی. اس کے علاوہ بے روزگار نوجوانوں کے لیے وظیفے, گریجویٹس کے لیے وظیفے, آسان قرضے, اور اس کے علاوہ اب غریب ترین لوگوں کے لیے احساس پروگرام کے تحت 3 بڑے آئٹمز کے اندر بڑی سبسڈی کا اعلان کل انہوں نے کیا. مگر پاکستان کی معیشت ان ضروری اقدامات کو بھی سہ نہیں سکتی. آخر ہوگا کیا, یہ حکومت کیا کرے گی, اور آئندہ آنے والی حکومت اس کا کیسے جائزہ لے گی, یہ جاننے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. ممتاز سینئر صحافی اور بہت باخبر صحافی ہے معاشی امور کے شہباز رانا ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں. شہباز رانا صاحب, کیا آپ کا اندازہ ہے, تھوڑا سا احاطہ کیجئے کہ اس وقت جو ہماری معاشی کیفیت ہے, مختصراً بتائیے کہ یہ کتنی سنگین ہے, اور یہ کتنی سنگین تر ہو گئی ان اقدامات کے بعد, ان مرات کے بعد جو عمران خان صاحب نے گزشتہ ہفتے اعلان کیے. جی کامران خان صاحب, بہت شکریہ آپ کا. آپ نے اوورآل تو ایک جو بریف پکچر دی ہے, ایگزیکٹلی صورتحال وہی ہے جو مسائل پاکستان کی اکانومی کے تھے, چاہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ تھا, چاہے وہ بجٹ کا خسارہ تھا, اس میں مزید اضافہ ہوا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اس اچانک فیصلے سے, جس میں انہوں نے ایک جو ریلیف پیکج اناؤنس کیا, جس کے پیچھے کوئی ورکنگ بھی شاید اس طریقے سے نہیں تھی. اس کے اوپر جب میں نے خبر کی تھی $200 ارب کے ریلیف پیکج دینے کی, تو اس وقت تک صورتحال یہ تھی کہ وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب بتا رہے تھے پرائم منسٹر آفس کو کہ یہ ممکن نہیں ہے, لیکن اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ جی وہ ایک ریلیف پیکج بھی دے دیتے ہیں. اس کے اوپر پھر جو دوسرا مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا کہ جس طریقے سے عالمی منڈی میں جو تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, آپ نے فرمایا جی $130 فی بیرل آلریڈی کراس کر چکا ہے. پھر جو کموڈیٹی پرائسز ہیں وہ جس طریقے سے بڑھ رہی ہیں, اور اس کا جو امپیکٹ اب آئے گا ان ساری چیزوں کا آپ کے امپورٹ بل کے اوپر, جو کہ پہلے ہی آن این ایوریج اگر آپ دیکھیں تقریباً $2 ارب جو ہے وہ ماہانہ بڑھ رہا ہے, جو کہ جنوری میں آپ نے دیکھا کہ $2.6 ارب تک چلا گیا. یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے, اور انکلوڈنگ جو آج کی نو کانفیڈنس فارملی موو ہوئی ہے, جب IMF کی ٹیم پاکستان کے اندر موجود ہے. IMF نے آپ کو 1 سے 1.5 ماہ پہلے ہی یہ وارننگ دی تھی کہ جو 2021 کا بجٹ جون میں آپ لے کے آئے تھے, اس کی وجہ سے IMF کے پروگرام کے جو اہداف تھے وہ حاصل نہیں ہو سکتے. تو ان کی جو خیال میں جو ہم نے غلطیاں کی تھیں, اس کی کریکشن کے لیے آپ کے اوپر $360 ارب کا اضافی منی بجٹ لایا گیا, جس نے پاکستان کے تقریباً ہر گھرانے کو متاثر کیا. اس کے علاوہ ہم نے ایک اور کمٹمنٹ IMF کو دی ہوئی ہے کہ ہم نے تقریباً $2.80 فی یونٹ بجلی کی قیمتیں کم کرنی ہے. تو ابھی ہم نے پہلا قدم رکھا ہی تھا اس جانب کے جہاں پہ آپ ٹریک پہ واپس جاتے, تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ آ گیا. روس اور یوکرین کی صورتحال خراب ہو گئی. تو کامران خان صاحب, صورتحال اس وقت واقعی سنگین ترین ہے. یہ ہم اس لیے نہیں کہہ رہے کہ ہم صحافی ہیں, ہمارا کام حکومت پہ تنقید کرنا, یہ حکومت کے نمبرز بتا رہے ہیں. ایک اس وقت جو ایک غلط چیز بارہا میڈیا میں رپورٹ ہو رہی ہے, ہمارے پاس آپشن نہیں ہے, ہم اس کو ہائی لائٹ تو کرتے ہیں, لیکن کیا کیا جائے کہ یہ حکمران وہ بات سننا چاہتے ہیں جو ان کو سوٹ کرتی ہے. وہ یہ FBI کی ٹیکس کلیکشن, جس کو مثال دے کر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ ریلیف پیکج اناؤنس کیا تھا. یاد رہے کہ FBR کا جو ہدف تھا وہ $5,829 ارب تھا بجٹ میں,
جس کی بنیاد پہ اس کی جو کلیکشن تھی وہ اس میں اضافہ ضرور تھا، کوئی 270 ارب روپے کے قریب، لیکن کامران خان صاحب یہ ہدف دسمبر 2021 سے ریوائز ہو کے 6100 ارب روپیہ ہو چکا ہے، اور ایف بی آر جان بوجھ کر اپنے ماہانہ ٹارگٹ کو ریوائز نہیں کر رہی تاکہ وہ جو کلیم کرتی ہے کہ وہ ایک ایکسس ریونیو جنریٹ اس نے کیا ہوا ہے وہ کلیم ختم ہو جائے گا، کیونکہ جب 272 ارب روپے کا اضافی ریونیو آپ ایڈ کریں گے. لیکن یہ بتائیے کہ اگر پاکستان کو آئی ایم ایف میں لینا ہے تو ابھی جو آئی ایم ایف کا ریویو ہوگا آج کی صورتحال پہ، اور اس کے بعد جو وہ نسخہ تجویز کریں گے کہ جو چیزیں آپ جو ٹارگٹ سے بالکل آف ہو جائے گا آپ کے، اور آپ بالکل ان کے قریب بھی نہیں پہنچ پائیں گے، اس کے بعد جو وہ آپ کے لیے نسخہ تجویز کریں گے تو وہ آنے والی حکومت کو تو اس پہ عمل کرنا ہوگا نا، اور پھر ان کو تو تیل کی اور یہ پیٹرول کی اور ڈیزل کی قیمتوں میں کبھی تو کیا بلکہ ان کو اب 25 روپے فی لیٹر کم از کم جو ہے اس میں اضافہ کرنا پڑے گا، بجلی مہنگی کرنی پڑے گی، تو نئی حکومت کے لیے تو طوفان کھڑا ہے سامنے. دیکھیں کامران خان صاحب، میں نے ایک اور جگہ پہ بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر تو وزیراعظم عمران خان صاحب پورے اعتماد ہیں کہ وہ اگست 2023 تک پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، تو انہوں نے اپنی خودکشی خود کر دی یہ پیکج دے کر. اس پیکج کے دینے کے ساتھ ہی آئی ایم ایف کے پروگرام ایفیکٹولی ختم ہو جاتا ہے. اچھا، اور اگر وہ وزیراعظم نہیں رہتے، یہ پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی وہ رہتے یا نہیں رہتے. اگر وہ نہیں رہتے وزیراعظم، تو پھر جو اگلے حکمران آئیں گے، یا ان کی پارٹی کا کوئی وزیراعظم آتا ہے یا کوئی اتحادی جماعتوں کا کولوشن پارٹیز کا کوئی آتا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ کیا پھر وہی جو ہے وہ تاریخ کو دہرایا جائے گا؟ جب اگست 2018 میں آپ نے اور میں نے وزیراعظم عمران خان صاحب کی تقریر سنی تھی کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ لینڈ مائنز بچھا گئی تھی، تو جو کہ اگلا وزیراعظم آئے گا پھر وہ یہ تقریر کرے گا. کیا اس قوم کا یہی مقدر ہے کہ اس کو اس طرح کے جو سیاسی جو ان کے وقتی طور پر ان کے فائدے ہوتے ہیں حکمرانوں کے، اس کے لیے قوم کو یہ بھیم چڑھا دے؟ آپ کا دیکھیں ایکسچینج ریٹ کس جگہ پہ آج کھڑا ہوا ہے، پھر اتنی اکنامک مس مینجمنٹ ہوتی ہے، پھر آئی ایم ایف کو پتا ہوتا ہے کہ پاکستان اقتصادی طور پر کمزور ہے، یہ 3 مہینے سے زیادہ کا جھٹکا برداشت نہیں کر سکتا، اس کو اور دباؤ. تو پھر جب اور دباتے ہیں تو پھر اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. لیکن یہ تو اب ہوگا نا، یہ تو اب ہونا ہے. اب اس کا تو اگر کوئی ایکسٹرنل ہیلپ آ جائے، کوئی ایکسٹرنل مزید کوئی سپورٹ آ جائے، کوئی ایک ایکسٹراڈنری کوئی ہمیں جو ہے سپورٹ مل جائے، ادروائز تو یہ تو ایک بڑا میسو کرنچ ہے. اس میں کامران خان صاحب ایک اور جو چیز ایڈ ہو گئی ہے، اگین اس کو آپ، میں چونکہ فارن پالیسی ایکسپرٹ ہوں زیادہ بات نہیں کروں گا، ہم نے اب جو ہمارے اچھے تعلقات تھے یورپی یونین کے ساتھ، اس کو ہم نے اس میں بھی پرابلم آ رہا ہے. کل جو ہم نے انٹرویو کیا جو امریکہ کے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اسسٹنٹ جو ان کے ٹریڈ ریپرزینٹیٹیو ہیں کرسٹوفر ولسن، ان سے یہ بات ہوئی، وہ کہہ رہے کہ امریکہ یہ دیکھے گا کہ پاکستان اور دنیا کے باقی ممالک جو یوکرین کی صورتحال اس کے اوپر وہ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. تو ابھی ہمارے جو پہلے اپنے مسائل تھے، ہماری اپنی اکانومی کے جو پرابلمز تھے، ہماری مس مینجمنٹ تھی، اس کو ہم سنبھال نہیں پا رہے تھے، اس کے اوپر پولیٹیکل پیکج آ گیا. اور پھر جو اچھے دوست تھے آپ کے، جو آپ کے یورپی یونین جیسے ممالک جو اوور آل بہت زیادہ ہاسٹائل ان کی پوزیشن نہیں ہوتی سوائے ایک آدھ ٹاپکس کو چھوڑ کے جو ان کے ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں، وہ ان کو آپ اپنے اگینسٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں کرنے سے آپ کے مسائل بڑھ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. شہباز رانا ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک کے دوران ہیڈ لائنز دیں گے، جس کے بعد ہم اپنے آج کے اس خصوصی پروگرام کا نشریہ جاری رکھیں گے. آج مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی سمیت اپوزیشن جماعتوں نے اپنی آخری اور فیصلہ کن چال عمران خان حکومت کے خلاف چل دی ہے. وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی قرارداد آج جمع کرا دی گئی اور قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی ریکوزیشن بھی پیش کر دی گئی. قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی ریکوزیشن پہ اراکین قومی اسمبلی نے دستخط کیے اور اس طرح سے ایک فیصلہ کن کشمکش کا آغاز ہو گیا ہے. پاکستان میں پی ٹی آئی کی حکومت اپنی مدت پوری کرے، عمران خان وزیر اعظم کی حیثیت سے مدت مکمل کرنے والے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنے. اس کا فیصلہ آئندہ 3 ہفتوں میں ہو جائے گا. 3 ہفتوں سے 24 دن کے اندر اس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. یہ آخری کشمکش ہے جو سیاست میں جاری پچھلے کئی مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ ایک یقینی طور پہ ایک فیصلہ کن موڑ ہے. اپوزیشن جماعتوں نے آئین کے آرٹیکل 95(1) کے تحت اراکین کے دستخط کے ساتھ قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں تحریک عدم اعتماد جمع کرائی ہے. قومی اسمبلی کے رولز آف بزنس کے مطابق 20% اراکین کے دستخط سے جمع شدہ ریکوزیشن پر اسپیکر 14 دن کے اندر قومی اسمبلی کا اجلاس بنانے کے پابند ہیں.
رولز آف بزنس کے مطابق قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے کم از کم 3 دن اور زیادہ سے 7 دن کے اندر اسپیکر قومی اسمبلی تحریک عدم اعتماد کی قرارداد پر بحث اور ایجنڈے پر کارروائی کریں گے، جس کے بعد تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی۔ رولز آف پروسیجرز کی شق 37 کے مطابق تحریک عدم اعتماد پر قومی اسمبلی میں اوپن بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ ہوگی۔ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے اپوزیشن کو کم از کم 172 ووٹ درکار ہوں گے۔ اس وقت اپوزیشن کی عددی جو اس کیفیت ہے وہ 172 ووٹس کی نہیں ہے، لیکن اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ اسے حکومت کے اتحادی نہیں تو حکومت کے اندر سے خود یعنی کہ پی ٹی آئی کے کئی اراکین، درجنوں اراکین اس کی حمایت کریں گے۔ عمران خان 172 اراکین کے اعتماد کا ووٹ لینے میں ناکام رہے تو وزیر اعظم کی چھٹی ہو جائے گی۔ گویا 3 ہفتوں میں آ یا پار والا معاملہ ہے۔ آج مسلم لیگ نون کے صدر اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف، پیپلز پارٹی کے شریک چیئرپرسن آصف زرداری اور جے یو آئی ایف کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ایک بار پھر ملاقات کی۔ ان تینوں رہنماؤں کی مسلسل ملاقاتیں جاری ہیں اور اس کے بعد پریس کانفرنس میں اپنے اعتماد کی وجوہات بیان کی۔ ہم نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کے کیا اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی دعائیں تھی، یہ ان کی عکاسی ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا۔ آج یہ موشن اسپیکر کے آفس میں جمع ہو چکی ہے۔ عوامی اتحاد اور اتفاق اور اشتراک سے صرف اور صرف قومی مفاد کے لیے، کہ قومی مفاد ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہت ہو، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی ہے، اب ان کے دن گنے جا چکے ہیں، اب کوئی آئیڈیل باتیں ان کے لیے سود مند نہیں ہو سکتی۔ تحریک عدم اعتماد ان نااہلوں اور نالائقوں کے خلاف کامیاب ہوگی، ان سے ہم قوم کو نجات دلا کر رہیں گے۔ کوئی اکیلی پارٹی جو ہے وہ پاکستان کو اس مشکل سے نہیں نکال، مل کے ساتھ کام کرنا پڑے گا۔ ہم ان دوستوں کو بھی دعوت دیں گے جو ہم سے دور ہیں، جو ہمارے نزدیک ہیں، وہ ہیں ہم سب مل کے انشاءاللہ پاکستان کو، آپ کو، آپ کے آنے والی نسلوں کو اس مشکل سے آزادی دلوائیں گے۔ 172 سے زیادہ ووٹ لیں گے۔ صرف ہم بیزار نہیں ہیں، ان کی اپنی پارٹی بیزار ہے، ان سب کو واپس کانسٹیٹوئنسیز میں جانا ہے۔ یہ تو بتا دیا، مگر پاکستانیوں کے ذہن میں سب سے اہم سوال کہ اگر عمران خان جائیں گے تو کون آئیں گے، وزیر اعظم کون ہوگا؟ آج اس پریس کانفرنس میں یہ سوال پوچھا گیا، جواب نہ پہلے تھا نہ آج آیا۔ نو کانفیڈنس اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو پرائم منسٹر شپ کا جو حق ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہے، پیپلز پارٹی کا ہے یا کسی اور زبان کا؟ آپ کا جواب منتظر ہوں میں۔ وزیر اعظم کا امیدوار کس زبان سے ہوگا؟ دیکھیے تو میں کہہ دیا، یہ اجتماعی فیصلہ یہ ہوگا اپنا یہ تمام اپوزیشن پارٹیز کا، اور اس میں یقیناً ہر پارٹی کو پورا حق ہے اپنی رائے دینے کا، بات کرنے کا۔ اسی طریقے سے جو میری پارٹی ہے وہ اپنی رائے پیش کرے گی، میرے جو قائد ہیں میاں نواز شریف رائے پہ کریں، تو ایک مشاورت سے ایک متفقہ فیصلہ انشاءاللہ ہوگا۔ آپ کو ایک جانب اپوزیشن جماعتیں تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے پرعزم ہیں تو دوسری جانب آج جہانگیر ترین گروپ سے وابستہ پنجاب کے صوبائی وزیر نعمان لنگڑیال نے کہا کہ مائنس عثمان بزدار کے بعد ہی بات آگے بڑھے گی۔ انہوں نے کہا کہ تمام ہم خیال اراکین نے فیصلے کا اختیار جہانگیر ترین کو دیا ہے۔ ترین گروپ کا ایک ایک ممبر اس بات پہ متفق ہے کہ مائنس بزدار بات آگے بڑھے گی، اور ہم جہانگیر خان ترین صاحب کو پورا اختیار دے کے بیٹھے ہیں کہ وہ جو فیصلہ کریں گے ہم سب کو آمین ہوگا۔ اس گروپ کی قوت میں پہلے ہی اضافہ ہو چکا ہے۔ کل عبدالعلیم خان جو پاکستان تحریک انصاف کے ممتاز سینئر رہنما رہ چکے ہیں، عمران خان کے قریبی معتمد رہ چکے ہیں، عمران خان کی جماعت کے پی ٹی آئی کے بہت بڑے حمایتی رہ چکے ہیں، وہ بھی اپنا ایک علیحدہ گروپ انہوں نے تشکیل دیا ہے اور جہانگیر خان ترین گروپ کے ساتھ مل گئے ہیں، جس کے بعد ان کا دعویٰ ہے کہ تقریباً 40 اراکین ان کے ساتھ ہیں۔ فیصلہ تو بہرحال آخری دن ہوگا، اس دن ہوگا جس دن کے ووٹ کاؤنٹ ہوگا پارلیمنٹ میں، یعنی کہ قومی اسمبلی کے اندر۔ لیکن بہرحال اس فیصلہ کن جدوجہد کا فیصلہ کن مرحلہ، اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے خاص طور پہ دعوت دی ہے جناب اسد عمر کو، وفاقی وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہیں اور جناب عمران خان کے قریب ترین سیاسی معتمدین میں سے ایک ہیں۔ بہت بہت شکریہ اسد عمر صاحب۔ فیصلہ کن مقابلہ ہے اور اس کا فیصلہ کن موڑ ہے، کتنے کانفیڈنٹ ہیں آپ کہ یہ جو فیصلہ کن موڑ ہے
عمران خان صاحب کو تحریک اعتماد عدم اعتماد وہ ناکام کریں گے اور ان کو قومی اسمبلی کا اعتماد حاصل رہے گا؟ جی واقعی میں بالکل فیصلے کا وقت ہے، ساری قوم دیکھ رہی ہے کون کدھر کھڑا ہوتا ہے، اس پہ بھی میں ذرا کامنٹ کروں گا، لیکن پہلے اس بات کا جواب دے دوں کہ دیکھیں جیسے ان کا دعویٰ ہے کہ درجنوں پی ٹی آئی کے ممبرز بھی جو ہیں اور اتحادی بھی جو ہیں وہ بھی ووٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو آج 86 ممبر جو صرف نصف ہے اس حصے کا جو آپ کو کم سے کم دکھانی ہے تعداد جس سے ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس ہوگا، وہ ان کے دستخط نہ ہوتے، وہ آج ہی کرتے 190 95 200 سے وہ سگنیچر کراتے دستخط کرتے، قصہ ختم ہو جاتا۔ تو وہ ظاہر نمبر ہے نہیں، وہ نمبرز اچھا اتنی زیادہ وہ بات بڑھ گئی تھی آگے، اتنا زیادہ اس کو اٹھایا گیا تھا، کے پاس اب کوئی چوائس ہی نہیں تھی کہ عدم اعتماد کی تحریک تو لے کر آنی ہی تھی۔ نمبرز کے لیے وہ ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں، نمبر پورے نہیں ہیں، ہمارے جو جتنے بھی اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق ان کے آج تک نمبر پورے نہیں ہیں۔ اب میں ذرا سا اس کے اوپر بھی کامنٹ کر دوں کہ یہ کون بیٹھا کون تھا، یہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ صاحبان ساتھ بیٹھے تھے جنہوں نے دونوں نے ایک دوسرے کو کوئی 1 2 ماہ 4 ماہ 6 ماہ نہیں، دہائیوں ایک دوسرے کو چور ڈاکو لٹیرے اور پتہ نہیں کیا کیا کہا، اور یہ کہا کہ انہوں نے ملک تباہ کر دیا اور دھمکیاں دیں کہ گھسیٹیں گے، پیٹ پھاڑ دیں گے اور کیا کیا کر دیں گے۔ تو میں تو ان کی ہمت کو داد دیتا ہوں کہ وہ کس منہ سے قوم کے سامنے بیٹھ کر ساتھ بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ اب ہم مل کر اب ہم حکومت بنائیں گے اور اب جو ہے وہ مل کر ہم جو ہے وہ ساتھ کام کریں گے۔ یہ تو بہت معمول کی بات ہے نا، عمران خان صاحب نے بھی پرویز الہی کے بارے میں، چودھریز کے بارے میں، ایم کیو ایم کے بارے میں، جو آپ کے اتحادی ہیں، نہ جانے کیا کچھ کہا تھا۔ یہ تو ایک معمول کا عمل ہے ہماری سیاست کا۔ نہیں کامران بھائی، معذرت کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ عمران خان نے جس ایم کیو ایم کے خلاف بات کی تھی اور آخری وقت تک کی، 2 ٹوک کی اس وقت کی جس وقت کراچی میں لوگ بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے، وہ الطاف حسین کی ایم کیو ایم تھی۔ یہ الطاف حسین کی ایم کیو ایم نہیں ہے، یہ ان کے ساتھ اتحاد اس وقت ہوا کہ جس وقت ایم کیو ایم پاکستان نے الطاف حسین سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کیا، تو یہ ایک ڈیفرنٹ ایم کیو ایم ہے۔ پرویز الہی کے خلاف انہوں نے ہو سکتا ہے کوئی بیان دیے ہوں، 1 2 بیان دیے ہوں، لیکن ان کی پوری کریئر ان کے خلاف جدوجہد نہیں۔ یہ تو بالکل اس کے مترادف ہوتا کہ اگر عمران خان جو ہیں وہ آصف زرداری یا نواز شریف کے ساتھ مل جاتے۔ یہ اخلاقی پہلو ہے نا اسد بھائی، اصل بات تو ہوگی نمبرز۔ اگر پی ٹی آئی کے نمبرز پورے ہیں تو یہ چاہے ساتھ مل گئے ہوں، چاہے علیحدہ علیحدہ رہے ہوں، آپ کو قومی اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ لینا ہے اور اس میں آپ کے تمام اراکین کو آپ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوگا۔ عام تاثر یہ ہے، ہمارا تجربہ یہ کہہ رہا ہے، مشاہدہ یہ کہہ رہا ہے کہ شاید ایسا نہیں ہونے والا، آپ کے بہت سارے ساتھی آپ سے جدا ہو جائیں گے۔ اچھا، پہلی بات تو تھوڑی سی تصحیح کامران بھائی، ہمیں کانفیڈنس کا ووٹ، اعتماد کا ووٹ نہیں دینا ہے، انہوں نے ووٹ ڈالنا ہے عدم اعتماد کا۔ عملاً مطلب یہی ہوا کہ آپ کو اعتماد رہا تو ان کا فیل ہو گیا۔ انہوں نے 172 نمبر پورے کرنے ہیں اور آج تک کبھی وہ قومی اسمبلی کے کسی ووٹ میں 172 تک نہیں پہنچے۔ جیسے میں نے کہا اگر وہ اتنی واضح اکثریت ہوتی تو آج ہی دستخط کرا کے وہ کر دیتے، تو نمبر ان کے پاس پورے نہیں ہیں۔ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ قانونی طور پر تو یہ فیصلہ ہونا ہے تعداد کی بنیاد پر، ووٹ کتنے پڑیں گے اس دن یہ فیصلہ ہونا ہے، لیکن میرے خیال میں جب قوموں کے فیصلے ہو رہے ہوں تو اخلاقی جواز کو کمپلیٹلی اگنور نہیں کیا جا سکتا، صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، اور پاکستان کے عوام جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ ضرور دیکھ رہے ہیں کہ یہ تماشا ہو کیا رہا ہے۔ لیکن یہ فرمائیے کہ آپ کی اپنی جماعت کی کیا صورتحال ہے، کتنی متحد ہے آپ کی اپنی جماعت؟ واضح طور پہ لگ رہا ہے، سامنے ہے صورتحال کہ اس میں بہت ہی خلیج پیدا ہو گئی ہے، ایک واضح خلیج ہے جو کہ نمایاں سے نمایاں تر ہو رہی ہے۔ آپ کی کیا ریڈ ہے اپنی جماعت کے بارے میں؟ دیکھیں ابھی کیونکہ قومی اسمبلی کے اندر عدم اعتماد کا ووٹ آیا ہے تو اس کی ہم بات کر لیتے ہیں۔ قومی اسمبلی کے اندر ہماری کل تعداد جو ہے اسپیکر صاحب کو ملا کے اتحادیوں کو شامل کر کے 179 کی، اس 179 میں سے جو لوگ کوئی واٹس ایپ گروپ وغیرہ کے اوپر جو سوال بھی اٹھ رہے ہیں اور جو لوگ ان کے دعوے ہو رہے ہیں وہ بھی 8 10 12 سے زیادہ کے نہیں ہو رہے، تو یہ ایک خیال کرنا کہ جی بالکل پارٹی کے اندر ٹوٹ پوٹ ہو گئی اور ختم ہو گئی، وہ ظاہری طور پر حقیقت نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ دعوے مان بھی لیے جائیں جو کہ درست نہیں ہے، یہ دعوے مان بیجئے، کیونکہ جن لوگوں کے وہ نام آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، اور ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی ملاقات بھی ہوئی ہو،
हमें पता है कि उसमें से कौन कहाँ खड़ा हुआ है और कौन वाकई में चला गया है और कौन नहीं गया है। तो लेकिन जो सिर्फ दावे को भी अगर देख लूं तो उसमें भी 90-95% तो तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हुई है इमरान खान के। ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि जिस तरीके से हम शाम को तज़किये जब टेलीविज़न पे सुनते हैं तो ऐसा लगता है मकबूलियत खो गए इमरान खान, तहरीक इंसाफ अवाम में गैर मकबूल हो गई। पहले मंडी बहाउद्दीन और फिर मेलसी में जिस वक्त इमरान खान बाहर निकले तो लोगों को नजर आया कि इमरान खान का वोटर अभी भी आज भी इमरान खान के साथ खड़ा है। और ये मैं अपना तज्जिया आपको पेश कर रहा हूँ, अगले चंद लेकिन ये महज तज्जिए नहीं है, ओपिनियन पोल सर्वे भी ये कह रहे हैं कि जाहिर है कि बेपनाह महंगाई ने इमरान खान की मकबूलियत पे बहुत बड़ी कारी ज़रब लगाई है। ये सिर्फ तज्जियात नहीं है, अगर ओपिनियन पोल सर्विस को आप माने तो यकीनी तौर पर वो भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ऐसा हुआ है। मगर ये फरमाइएगा कि ये जो जहांगीर तरीन ग्रुप या अलीम खान एक्टिव हो गए, उनकी जो लोगों से बातचीत ये वो है, ये आपके नज़दीक मीनिंगलेस है, ये कोई फैसला कुन किरदार अदा नहीं करेगी, ये कैफियत जो कि अब हमें नज़र आई है पिछले 48 घंटों में? अच्छा, पहले तो मैं ये इस आपने जो बात की कामरान भाई, माजरत के साथ आखिरी जो पोल्स जो हैं और वो जो अनाउंस किए गए थे वो कोई ऐसा कोई चैनल नहीं था कि जिसकी बहुत तहरीक इंसाफ के साथ बड़ी कुर्बत हो, तो उसके अंदर तो तहरीक इंसाफ 1% पॉइंट मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा मकबूल थी। तो ये भी दुरुस्त नहीं है कि ओपिनियन पोल सारे ये बता रहे हैं कि इमरान खान ख़त्म हो गए। जहाँ तक जहांगीर तरीन साहब का मामला है, देखिए मैं बार बार ये बात कह चुका हूँ कि इमरान खान ने कभी इमरान खान या तहरीक इंसाफ ने कभी जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ बात नहीं की और जहांगीर तरीन ने कभी इमरान खान और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बात नहीं की। हाँ, उनको बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जिस तरीके से उनके केसेस को हैंडल किया गया, उनके ख़्याल में उनके साथ जो है वो इंसाफ के साथ नहीं बरता गया। लेकिन कहीं पे भी आप मुझे ये स्टेटमेंट नहीं निकाल के दिखा सकते जहाँ पे उन्होंने कोई इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बात की हो या तहरीक इंसाफ के बाद। वो हतमी तो तौर पे जैसे आपने कहा जिस दिन वोटिंग होगी उसी दिन पता चलेगा, आपको नज़र आ जाएगा कि वो किधर खड़े हुए हैं ये तमाम लोग। क्या आपने तैयारी है, ये फरमाइएगा, जब वोटिंग होगी तो इसका भी इम्कान है ना, चले आपके नज़दीक 5% होगा, 10% होगा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद पास हो जाए, क्या कंटिंजेंसी है, क्या हिकमत अमली तरतीब दी है या बाद में सोचेंगे? देखिए कोई कंटिंजेंसी नहीं है हमारे ख्याल में, तो ये होने नहीं वाला, तो इसलिए इसकी कोई कंटिंजेंसी नहीं है। हाँ, इसके ऊपर ज़रूर आजकल मेहनत होती है, लोगों के साथ राब्ते तेज़ हुए में हैं ताकि कोई भी अगर शख्स है जिसको कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उसका इजाला किया जा सके। उस सब चीज़ों के ऊपर तो काम हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर तो कोई सोच विचार अभी नहीं है। उसकी तैयारी जो है इमरान खान पिछले 3.5 साल करते रहे। मैं फिर वही बोलूँगा, जिस वक्त हुकूमत चल रही होती है, रोज़मर्रा के हालात होते हैं तो एक अलग माहौल होता है। मैं आपको उस वक्त तज्जिया पेश करने वाला था अपना, और मेरा तज्जिया ये है कि ये जैसे जैसे दिन गुजरेंगे अदम एतमाद के और इमरान खान अवाम के अंदर जाएंगे, आप देखिएगा तहरीक इंसाफ का वो वोटर जो मायूस होकर घर बैठा था लेकिन कहीं और नहीं गया था, वो आपको वापस आता हुआ नजर आएगा और इमरान खान की मकबूलियत में रोज़ाना की बुनियाद पे आप बेहतरी होते हुए देखेंगे। ये फरमाइएगा कि इस पूरी कैफियत में एक बड़ा किरदार रहा है पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की अपॉइंटमेंट, इमरान खान का उनके साथ लगाव और मुसलसल इसरार कि वो उनको तब्दील नहीं करेंगे। और पाकिस्तान का कोई हल्का, मुझे पीटीआई का भी अच्छा खासा अंदाज़ा है और फिर बाकी तमाम जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो मीडिया है, ये तमाम है, आखिर वो क्या लगाव है, आपको क्या अंदाज़ा हुआ और क्या आप उन लोगों में शामिल हैं? अब आखिर में भी जो है इमरान खान साहब पे ये जो जहांगीर तरीन के लोग हैं या ये जो दूसरे लोग हैं, ये सब कहते हैं कि उस्मान बुज़दार से छुटकारा ले, लेकिन खान साहब कहते हैं कि वो किसी सूरत नहीं करेंगे। इस एक शख्स के लिए उन्होंने अपनी पूरी इख्तिदार को, अपने इस दौर को, अपनी हुकूमत को दाव पे लगा दिया। अच्छा, ये पहली बात तो मैं इसमें ये कहूँगा कि मैं जो इस वक्त असेंबली के अंदर बैठा हूँ ना कामरान भाई, या इस वजारत पे बैठा हुआ हूँ, तो मैं इमरान खान के वोट के ऊपर आया हूँ। तो मैं अपनी राय ज़रूर रखता हूँ और वो राय जो है हर इस टॉपिक के ऊपर मैं इमरान खान साहब के साथ बहुत खुल के शेयर भी करता हूँ, और शायद ये एक वजह है कि उनकी और मेरी कुर्बत भी है और वो बात सुनते हैं मेरी। लेकिन जब जजमेंट आ जाती है आखिर में, तो वो जजमेंट एक्सरसाइज करने का हक जो है वो उस शख्स को है जो मैंडेट लेकर आया हुआ है।
اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میں بھی سنتا ہوں کہ بہت زیادہ کہ جی سب خلاف ہیں، سب خلاف ہیں۔ میرے سے رابطے میں بھی ہوتے، ایم این اے زیادہ رابطے میں ہوتے، تقریباً ہر ایم این اے میرے ساتھ رابطے میں رہتا ہے، ایم پی ایس کا بھی رابطہ ہوتا ہے، ایم این اے سے کم ہے۔ میں میٹنگز میں بھی بیٹھتا ہوں جہاں وزیر اعظم جو ہے وہ ایم این ایز یا ایم پی ایس کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں، یا انفرادی میٹنگ ہے چھوٹے گروپ کے اندر، دونوں قسم کے لوگ آتے ہیں وہاں پر۔ آج ہماری میٹنگز ہوئی ہیں جہاں ایک سے زیادہ میٹنگ میں ایم این اے نے آ کے کہا ہے کہ میں عثمان بزدار سے اور پنجاب حکومت سے تو بالکل مطمئن ہوں، مجھے فلانا وفاق کا جو ادارہ ہے اس سے شکایت ہے۔ سو ایسا ہے نہیں کہ سب کے سب لوگ خلاف ہیں، اگر سب کے سب لوگ خلاف ہوتے تو میرے خیال میں عثمان بزدار ابھی تک وزیر اعلیٰ نہ ہوتے۔ گویا کہ آپ کے خیال میں زیادہ لوگ ان کی حمایتی ہیں، عام طور پہ بھی، پبلک بھی اور پلس بھی اور اب پارٹی بھی، اکثریت جو ہے ان کی حمایتی ہے، ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں۔ جی میری جو اگین اوپینین پولز کے اوپر جاتے ہوئے اگر آپ دیکھیں جو چیف منسٹرز کی اوپینین پول میں رینکنگز آئی ہیں، اس میں تقریباً ہر رینکنگ کے اندر عثمان بزدار کی مقبولیت باقی تمام چیف منسٹرز کے مقابلے میں یا وہ نمبر 1 ہوتے ہیں یا وہ نمبر 2 ہوتے ہیں۔ یہ کئی اوپینین پولز آ چکے ہیں۔ سو عوام سے میں تو نہیں جا کے پوچھتا، اوپینین پولز یہ کہتے ہیں۔ جہاں تک پارٹی کا تعلق ہے میں نے آپ کو بتا دیا، ایسے بھی لوگ ہیں جو شکایت کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ جی ہمارے تحفظات ہیں عثمان بزدار کے بارے میں، یا جس طریقے سے ہمیں ٹریٹ کیا گیا ہمارے کام اس طریقے سے نہیں ہو سکے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو بہت ان سے مطمئن ہوتے ہیں اور بہت تعریف کرتے ہیں، دونوں قسم کے لوگ ملتے ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ کیا اس بات کا کوئی امکان ہے کہ اب جب عمران خان کو ایک بند گلی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے تمام اپوزیشن کی جانب سے، اور ایک بہت ہی فیصلہ کن موڑ آ گیا ہے کہ عمران خان خود کہ بلف کال کریں اور کہیں کہ جی کہ میں خود الیکشن کال کرتا ہوں، اسمبلی ڈیزالو کرتا ہوں، اور آپ آئیے ہم اور آپ چلتے ہیں عوام کی عدالت میں۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت عمران خان زیادہ مقبول ہیں، اس کا کوئی امکان ہے یا نہیں؟ وہ صرف انتظار کریں گے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا؟ نہیں، یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا، عمران خان بالکل بلف کال کریں گے، اور وہ کیا بلف کال کریں گے کہ جو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس نمبرز موجود ہیں، وہ بلف ضرور کال کریں گے۔ الیکشن میں جانے سے عمران خان عوامی لیڈر ہیں، وہ الیکشن میں جانے سے کبھی بھی گھبراتے نہیں ہیں، لیکن اس وقت جو ہے وہ کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی۔ ایک صرف اپوزیشن کا دعویٰ ہے، صرف اس دعوے کی بنیاد کے اوپر الیکشن کروانے کی میرے خیال میں کوئی منطق نہیں بنتی۔ تو گویا کہ ابھی فی الحال آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہے، دنیا میں ہر چیز کی ایک کنٹینجنسی تو بناتا ہے آدمی، کہ چاہے کیا ذاتی زندگی ہو، چاہے کسی قسم کی پیشہ ورانہ معاملات ہو، ملک ہو، ادارے ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ تمام جگہ پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا۔ یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک تو وہ اپوزیشن والے نہیں بتاتے کہ ان کا وزیر اعظم کون ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، ایک حکومت نہیں بتاتی کہ اگر آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے تو کیا ہوگا۔ پاکستان کے عوام تو بیچارے بڑے اس معاملے میں مظلوم ہیں۔ اچھا، مجھے یاد آ گیا جب ہم بچپن میں اسکول میں ہوتے تھے نا، تو کامران بھائی وہ ایک گیم کھیلا جاتا تھا، اور وہ یہ تھا کہ آپ کسی سے جا کے پوچھتے تھے، یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب میں کلاس 3 4 5 میں تھا، تو وہ جا کے پوچھتے تھے کہ اگر ایک بلی ٹرک کے نیچے آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ تو وہ لڑکا کہتا تھا کہ وہ مر جائے گی، نہیں وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ تو آپ کی بات کا جواب یہ ہے کہ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ انشاءاللہ وہ تو ہوگا، انشاءاللہ بالکل ہوگا، اور ہم دیکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ جناب اسد عمر، وزیر اعظم کے قریبی سیاسی معتمد، سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی حکومت کی حکمت عملی، سوچ، اس پورے ماحول میں ان کا اندازہ اور کس جانب پی ٹی آئی حکومت آگے بڑھ رہی ہے، اس کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے، یہ سب ہم بات کر رہے تھے جناب اسد عمر سے، اور اس سیاست کے حوالے سے بہت ہی فیصلہ کن تمام یہ زمانہ، وقت اور آئندہ 24 دن بہت اہم ہوں گے۔ آئندہ کیا ہونے والا ہے، دونوں سیاسی جماعتیں یا اپوزیشن اور حکومت اس سلسلے میں آئندہ کی کیا سوچ رکھ رہی ہیں، اور کس طرح سے پاکستان اب آئندہ چلایا جائے گا، تمام معاملات پہ جائزہ لیں گے۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے ممتاز سینئر نیوز اینالسٹ سہیل وڑائچ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ یہ کہنا کسی صورت میں غلط نہیں ہوگا کہ آئندہ 4 ہفتے پاکستان تحریک انصاف عمران خان اپنے اقتدار کی بقا کی جنگ لڑیں گے۔ ان 4 ہفتوں میں فیصلہ ہونا ہے کہ اقتدار رہنا ہے عمران خان کے پاس یا اب یہ منتقلی اقتدار کا وقت ہو گیا ہے، اور یقیناً جب ایسا ہوگا تو ایک بار پھر پاکستان میں ایک اور وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کر سکے گا، اور ایک بار پھر ایک اور حکومت وسط مدتی اختتام کو پہنچے گی۔ گو کہ پچھلے 2 اقتدار کے پہلوؤں میں ہم نے دیکھا، اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے پورے 5 سال پورے کیے، گو کہ وزیر اعظم نواز شریف 5 سال پورے نہیں کر سکے،
اور اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اپنے 2008 سے 2013 تک 5 سال مکمل کیے تھے، وہ کہ اس دوران ان کے ایک وزیر اعظم تبدیل ہوئے تھے اور دوسرے وزیر اعظم کے لیے بھی یقیناً ایک مشکل صورتحال رہی تھی۔ مگر بہرحال اب یہ جنگ، یہ کشمکش، سیاسی کشمکش جمہوری انداز میں ریزالو ہونے جا رہی ہے، اور اس کا فیصلہ پارلیمنٹ میں ہوگا، قومی اسمبلی میں ہوگا، اور جمہوری انداز سے یہ طے کرنا ہوگا کہ کیا عمران خان کو قومی اسمبلی کا اعتماد حاصل ہے یا نہیں، اور اگر ان کو اعتماد حاصل نہیں ہے تو ان کا حق حکمرانی ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہاؤس ایک نیا لیڈر منتخب کرے گی۔ اپوزیشن اس سلسلے میں مکمل طور پر تیار ہے اور ایک متحد اپوزیشن نظر آ رہی ہے، اور اس دفعہ اس کی بات، اس کے انداز، اس کی گفتگو لگتی ہے کہ وہ یکسوئی سے اس وقت اس حکومت کے خاتمے کی جانب گامزن ہے۔ ماحول بھی، مجموعی طور پہ ماحول بھی یقیناً اس کے لیے سازگار ہے اپوزیشن کی اس مہم کے لیے، اور اس لیے تمام چیزوں کا مرکب یہ دکھا رہا ہے کہ شاید اس بار اپوزیشن کو ناکامی نہ ہو اور پاکستان شاید ایک اور نئی حکومت کی جانب بڑھ رہا ہو۔ مگر اس پوری صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں، اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے انتہائی معتبر سینئر ترین صحافیوں میں سے ایک، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، نامور تجزیہ کار ہیں، جناب سہیل وڑائچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ سہیل وڑائچ صاحب۔ اس وقت کا منظرنامہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے، خاکہ بالکل صاف نظر آ رہا ہے، اور اس بات کا امکان بھی نظر آ رہا ہے کہ شاید یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے یہ شاید کامیاب ہو جائے، گو کہ یہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، مگر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر اس پہ میں آپ سے نگاہ ڈالنے کے لیے کہوں تو آپ کی کرسٹل بال کیا کہتی ہے، آپ کا تجربہ، آپ کا اندازہ اور آپ کی معلومات کیا کہتی ہے؟ خان صاحب دیکھیں، جو اب تک کی معلومات ملی ہیں اس سے ایسے لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب اگلے وزیر اعظم ہوں گے اور فوراً الیکشن نہیں ہوں گے، جیسے خیال کیا جاتا تھا کہ نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ فوراً الیکشن ہو جائیں۔ تو پارٹیوں کا جو آپس میں کنسنسس ہے وہ یہ بنا ہے کہ 1.5 سال تک اس حکومت کو چلایا جائے اور اس اسمبلی کی جو مدت ہے وہ پوری کی جائے۔ تو بنیادی طور پر ابھی یہ چیزیں طے ہوئی ہیں، اور باقی پھر الیکشن کیا ہوگا، الیکشن میں کون کون اکٹھا ہوگا، کیا ہوگا، اور گویا کہ ظاہر ہے کہ جو بھی فیصلہ ہے، صاحب فیصلہ چاہے وہ پی ڈی ایم کی زبان سے آئے، اپوزیشن کے ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے آئے، لیکن بنیادی فیصلہ جو ہے یہ نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہے۔ جی، بنیادی فیصلہ ان کا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور آپ کے خیال میں نواز شریف ان سے مشورے سے یہ؟ جی ہاں، لیکن یہ فرمائیے گا کہ خود ان کی واپسی کے امکانات کتنے اب تک موجود ہیں، وہ کتنا واپس آنا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ماحول اب ان کے لیے اس طرح کا ہاسٹائل تو نہیں ہوگا کہ وہ اور مگر قانونی ظاہر ہے کہ مراحل ہیں، مشکلات ہیں، وہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہوں گی، لیکن کیا یہ بات خارج از امکان ہے کہ وہ اب حکومت کی اگر تبدیلی ہو تو اس کے بعد نواز شریف صاحب تشریف لے آئیں؟ مجھے لگتا ہے کہ جتنی دیر تک عدلیہ کے اندر کوئی تبدیلیاں نہیں آتی اور جتنی دیر تک اسٹیبلشمنٹ کے اندر تبدیلیاں نہیں آتی، نواز شریف کے لیے ریلیف ملنا ذرا مشکل ہے۔ انہیں جو ریلیف ہے وہ کافی عدلیہ کی طرف سے بھی چاہیے اور انتظامیہ کی طرف سے بھی چاہیے، اور ہمارے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ جو ایک ہاسٹیلٹی چل رہی ہے اس میں بھی ریلیف چاہیے۔ تو یہ سارے ریلیف تبھی مل سکتے ہیں جس کے لیے کچھ وقت درکار ہے۔ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو حالات ہیں، یہ جس جانب جس رخ پہ یہ تمام حالات جا رہے ہیں، یہ سیاسی تبدیلیوں کا معاملات جا رہے ہیں، اس نے اس ہاسٹیلٹی کو یا اس ماحول کو زائل نہیں کیا ہے جو کہ روایتاً نواز شریف اور اداروں کے درمیان رہے ہیں؟ نہیں، ڈیفینیٹلی کچھ ہاسٹیلٹیز تو زائل ہو گئی ہیں، لیکن ایسی ہاسٹیلٹی کہ جس میں ان کو دوبارہ موقع ملے یا دوبارہ اقتدار میں آئیں یا نارمل زندگی گزاریں یا اپنے بھائی کے ساتھ اقتدار میں شریک ہوں، میرا خیال ہے ویسے حالات ابھی نہیں ہوئے ہیں۔ ہاں، یہ حالات ضرور ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ ڈائلاگ ہوا ہے یا ان کے ساتھ معاملات طے ہوئے ہیں، اور میں میاں نواز شریف صاحب سے ملا تھا لندن میں، تو وہاں سے بھی مجھے یہی سنگن ملی تھی کہ 2 چیزیں کلیئر ہیں، نو کانفیڈنس موو اور الیکشن کا فیئر ہونا۔ یہ 2 چیزیں انہیں یقین ہے کہ یہ چیزیں ہو جائیں گی۔ یہ مگر انٹرسٹنگ بات ہے کہ میری معلومات بھی یہی ہے کہ یہ پہلے جو ہمارا خیال تھا کہ فوری الیکشن ہوں گے، یہ فوری الیکشن نہیں ہونے جا رہے،
کیونکہ جو دوسرے باثر فریقین ہیں ان کی خواہش یہ ہے کہ معاملات جو ہے وہ سیٹل ہوں. لیکن یہ فرمائیے گا کہ اس سے سیاسی جو سچویشن ہے وہ بدل جائے گی. عمران خان جو ہیں پھر تو 1.5 سال بعد تو ایک اپوزیشن لیڈر ہوں گے اور پھر اکاؤنٹ ٹیکنگ جو ہوگی اس حکومت کی ہوگی, اور اتنے سنگین معاشی چیلنجز ہیں کہ ان کو ہموار کرنا, ان پہ قابو پانا کسی بھی حکومت کے لیے بہت ہی ایک ہمالیائی چیلنج ہوگا. تو یہ اس کے سیاسی مضمرات تو بہرحال ہوں گے آنے والی حکومت کے لیے اور نون لیگ کے لیے. جی, عمران خان بہت بڑا چیلنج بنیں گے اور ڈیفینیٹلی بن سکتے ہیں. آپ ہی سے انہوں نے اس بیانیے کی تیاری شروع کر دی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کہا ہے کہ پرو ویسٹ جو ہے اور یورپی یونین وہ مجھے ہٹانا چاہتی ہے. تو انہوں نے بیانیہ جو ہے وہ تو تیار کر لیا اپنا, اور آپ کو پتہ ہے اس طرح کا بیانیہ جو اینٹی ویسٹ بیانیہ ہے, اینٹی امریکن بیانیہ ہے, یہ بڑا پاپولر بھی ہوتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ پریگمیٹسٹ اپروچ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ آپ اقتدار سے باہر نکل جاتے ہیں تو آپ جتنے بھی فائری سپیکر ہوں, آپ جو بھی کریں, پھر آپ اقتدار سے باہر ہی ہوتے ہیں. پھر آپ اپوزیشن کے بڑے لیڈر تو بن سکتے ہیں لیکن دوبارہ حکومت میں نہیں آ سکتے. ایک دفعہ حکومت سے نکل جائیں تو پھر اگلے الیکشن میں آپ کے حکومت میں آنے کا چانس نہیں ہوتا. پھر اس وقت آپ کے ساتھی بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں, آپ کے حلیف جو ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ جوڑ جاتے ہیں. تو جو ہی عمران خان اگر اقتدار سے نکلے تو پھر ان کے حلیف جو ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں رہیں گے. وہ لوگ جو الیکٹیبلز ہیں وہ ان کا ساتھ چھوڑ جائیں گے اور وہ ایک ایسی نئی پناہ گاہ ڈھونڈیں گے جن کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے چل رہی ہوگی. تو رائے صاحب یہ بتائیے کہ جو پچھلے چند ہفتے, پچھلے ایک دو ہفتے کے دوران جو عمران خان ہم نے دیکھا, اس کی کتنی مماثلت ہے, کتنا آپ کو وہ ایکشن ریپلے نظر آ رہا ہے کہ جو 70 کی دہائی کے آخر میں ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کا بیانیہ دیکھا تھا, انداز دیکھا تھا, اپوزیشن کو مخاطب کرنا دیکھا تھا, تقریر دیکھی تھی, غصہ دیکھا تھا, لہجہ دیکھا تھا, الزامات دیکھے تھے, خارجہ پالیسی کو میدان میں لے جانا, راجہ بازار میں لے جانا یا میلسی میں لے جانا. بڑی مجھے اسٹرائکنگ اس میں جو ہے وہ, اللہ نہ کرے کہ انجام بھی وہ ہو, لیکن بڑی اسٹرائکنگ مماثلت دکھتی ہے. جی, یہ تقریباً اسی کو رپیٹ کر رہے ہیں, اور چونکہ ان کے ذہن میں اور سارے جو اس وقت پود جو سیاست میں ہے ان کے ذہن میں بھٹو کا ایک انقلابی انداز لوگوں کو یاد ہے, اور اس وقت بھی امریکہ کو انہوں نے مخاطب کیا تھا راجہ بازار میں. تو یہ بھی ان کو سر عام مخاطب کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ فارن پالیسی 70s میں جتنا بڑا مسئلہ ہوتا تھا اب وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہا. اب کی دنیا جو ہے وہ کوئی بائی پولر نہیں رہی, نہ کولڈ وار ہے. یہ اور طرح کی دنیا ہے جس میں ایک سپر پاور ہے. اس میں آپ اگر فارن پالیسی چینج کرتے ہیں تو اس کے مضمرات کوئی پازیٹیو نہیں نیگیٹو بھی نکل سکتے ہیں. تو بڑی سوچ سمجھ کر چلنے کی ضرورت ہے. یہ وہ والے دور نہیں ہے جس میں بھٹو بن کر آپ انقلابی بن جاتے تھے اور پیچھے لوگ آپ کی لیگیسی کو پوجتے تھے. اب ایسا کچھ نہیں ہونے والا. سہیل وڑا صاحب یہ بتائیے گا کہ بظاہر تو میں نے نہیں دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں, پیپلز پارٹی میں تو یہ اتنی زیادہ روایت نہیں ہے, یا متحدہ اپوزیشن میں ہے کہ ہم اقتدار کی جانب بڑھ رہے ہیں, یہ ہمارے سامنے چیلنجز ہیں, یہ ہمارے فارن پالیسی چیلنجز ہیں, یہ ہمارے سیکیورٹی چیلنج ہے, یہ ہمارے سامنے TTP ہے, یہ ہماری معیشت کے اتنے سنگین ترین معاملات ہیں کہ اس کو ریزالو کیسے کرنا ہے, اس کو ایڈریس کیسے کرنا ہے. اس کا خاکہ کہیں بنا ہے, بن رہا ہے؟ کیونکہ بظاہر تو اس کی کوئی مجھے سن گن نظر نہیں آئی کہ ان لوگوں نے آپس میں بیٹھ کے اس بارے میں بھی کبھی بات کی ہو کہ صرف اقتدار کی تبدیلی ہی نہیں, اصل تو کام آگے چل کے کرنا ہے. عمران خان صاحب, بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ کام نہیں ہوتا. نہ یہ عمران خان نے کام کیا. آپ کہتے رہے, عمران خان کہتے رہے میرے پاس 200 لوگ ہیں جو کہ پروفیشنل ہیں, جن کو میں مختلف شعبوں میں اتاروں گا اور باہر سے لاؤں گا. وہ کوئی 200 بندہ نظر نہیں آیا, بلکہ ہر کام بگڑا ہے پہلے سے زیادہ. اسی طرح پیپلز پارٹی کے پاس کوئی اکانومسٹ نہیں ہے, نون لیگ کے پاس ڈار صاحب ہیں آ جا کے. تو کوئی اس کے بارے میں تیاری نہیں ہوتی کہ کتنا پاکستان مشکل صورتحال میں ہے اور اس صورتحال سے نکالنے کے لیے کیا کیا جائے گا. بدقسمتی سے یہ تیاری نہیں کی جاتی, صرف حکومت کو تبدیل کرنے کی تیاری کی جاتی ہے. پھر ڈھونڈا جاتا ہے ایک بھان متی کا کنبا جو ہے وہ جوڑا جاتا ہے, کوئی اکانومسٹ وہاں سے پکڑا, کوئی فلانا وہاں سے پکڑا ایکسپرٹ, اور ان کو ملا کے حکومت بنا لی جاتی ہے. بدقسمتی سے یہی پہلے تھا اور یہی آئندہ ہوگا.
تو آپ کو تشویش ہے کہ یہ تبدیلی تو آ رہی ہے مگر یہ تبدیلی لانے والے جو ہیں انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی ان چیلنجز کے حوالے سے جو کہ سامنے ہیں. ظاہر ہے کہ راتوں رات اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی مگر ایک روڈ میپ چاہیے اور روڈ میپ کو ایک دن کے اندر تو نہیں بنتا ہے, اس کا تو پورا ایک نظام ترتیب دینا پڑے گا. ایک چیلنج کے لیے ایک علیحدہ روڈ میپ چاہیے. اور جس وقت یہ حکومت کی تبدیلی کے خواہاں ہیں, دنیا میں کموڈیٹیز کی پرائسز, آئل پرائسز یہ آل ٹائم ہائی ہیں, ایک مصیبت کی کیفیت ہے. خان صاحب میرا یہ خیال ہے کہ یہ بڑی بدقسمتی ہوگی کیونکہ بہت بڑی اکنامک کرائسس آنے والا ہے. تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, کموڈیٹی کی پرائسز بڑھ رہی ہیں, اور عمران خان نے جو ریلیف دے دیا ہے اس سے اور حکومت پہ بوجھ بڑھے گا. اور آنے والی حکومت کے لیے اس کو بغیر تیل کی قیمت بڑھائے, کموڈیٹی کی پرائس بڑھائے, اس کو چلانا مشکل ہوگا. تو یہ تو انہوں نے اگلی حکومت کے لیے مشکلات جو ہیں وہ پہلے سے ہی بڑھا دی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگلی حکومت عمران خان سے بھی ٹف اس کو ڈیسیژن لینے پڑیں گے اور لوگوں کو بڑی مشکل سے گزرنا پڑے گا. تو لیکن اس کے لیے کوئی بہت ہی اچھی معاشی ٹیم کی ضرورت ہے جو پاکستان کو نکالے, لیکن وہ نظر نہیں آتی. ایک کولیشن گورنمنٹ جس میں مختلف لوگ ہوں گے, بھانمتی کا کنبہ ہوگا, وہ کیسے اس کو نکالے گی یہ میری سمجھ سے تو باہر ہے. گویا کہ ہم جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ فرام فائر ٹو فرائی پین کی طرف پاکستان جا سکتا ہے اس پوری صورتحال میں. جی ہاں بالکل, یہ تشویش ہے آپ کو؟ بالکل ایسی صورتحال تشویش ہے بالکل. تھینک یو سو مچ سر, بہت بہت شکریہ. جناب سہیل وڑائی ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے تجزیہ سن لیا سہیل وڑائی صاحب کا. تبدیلی کی تو بات ہو سکتی ہے لیکن آئندہ کیا ہوگا اس کا خاکہ کسی کے پاس نہیں ہے. بھانمتی کا کنبہ ہوگا کہہ رہے تھے سہیل وڑائی. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر. خبر کی دنیا